अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नून लीग का बयानिया है वोट को इज़्ज़त दो, लेकिन आज हम सब ये भी कह रहे हैं कि जनाब अफवाज पाकिस्तान को भी इज़्ज़त दो, अपनी फतह को भी इज़्ज़त दो, तारीख़ को भी इज़्ज़त दो, नुमान अली और हसन सिद्दीकी को भी इज़्ज़त दो, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा पैदा किया। जब आप हक़ाइक़ को इस तरह से बयान करते हैं कि आपके ऊपर इस तरह से तनक़ीद होना शुरू हो जाए और ISPR को आकर उसकी वजाहत करनी पड़े, उसकी तरदीद करनी पड़े, उस पर रद्द-ए-अमल देना पड़े, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप सियासत में कहाँ तक जाएंगे। अयाज सादिक साहब का स्टेटमेंट आपने सुन लिया, उस पर वज़रा का रद्द-ए-अमल भी आपने सुन लिया। ये कितनी ख़तरनाक बात है कि अब सियासत से बात बढ़कर कौमी सलामती के इशूज़ के ऊपर मुख्तलिफ बातें करने पर आ गए हैं, चाहे उस पर झूठ कहें, सच कहें, जो भी कहें, लेकिन बात यही है कि ये ख़तरनाक तरीन होता बयानिया आखिर रुकेगा कहाँ पर जाकर और इससे कितना नुकसान खुद नून लीग और PDM को होगा, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। आप सबको मैं आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मुद्दा क्या है वो आपने जान ही लिया है, तो बात का बस आगाज़ करते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद अयाज सादिक साहब की ज़ाहिर है इंडिया में बहुत खुशियाँ मनाई गई और कहा गया कि देखें जी, हम तो पहले ही कहते थे, हम बड़े फतह याब हुए थे उस रोज़। उसके बाद उन्होंने एक छोटी मोटी सी वजाहत भी जारी कर दी। तो इमरान साहब, क्या उनकी वजाहत को कबूल कर लेना चाहिए? उस दिन अवैस नूरानी साहब ने एक कंट्रोवर्शियल बात कर दी, उसके ऊपर वजाहत आ गई, अब ये कर रही है, ये अच्छा तरीका बन गया? वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे पहले तो पूरी कौम को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद आज के हवाले से। अब आ जाते हैं इस मौजू पे जो सवाल आपने किया है। तो मेरे नज़दीक तो सबसे अहम 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात कि एक ऐसा सीनियर पार्लियामेंटेरियन जिसको स्पीकर पाकिस्तान का रहने का भी इजाज़ हासिल हुआ हो, उसको कम से कम कोई बात करते वक्त सोचना ज़रूर चाहिए। आप देखें, इन कैमरा इजलास जो होते हैं उनमें बुनियादी तौर पे क्यों वो इन कैमरा किया जाते हैं, क्यों ओपन इजलास नहीं होते? इसलिए कि उसमें ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप चाहते हैं कि वो पब्लिकली आउट ना हो। तो सबसे पहली बात तो ये बनती है कि आपको इन कैमरा इजलासों को इन कैमरा ही रहने देना चाहिए, उनकी बातों को बाहर नहीं लाना चाहिए। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि जनाब, मुझे आप ये बताएं कि आपने ये जो अपनी तरफ से राज अफशा किया है, तो उस वक्त अगर आप इतने ही अब चैंपियन बन रहे जमहूरियत के, तो आप उस वक्त खड़े होकर उस पर इजलास में उससे इख्तलाफ कर देते। उस वक्त तो आपने कोई इख्तलाफ नहीं किया, आज आप बातें कर रहे हैं। तीसरी सबसे अहम बात मैं समझता हूँ कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है एक, उसके मुताबिक वो अगर वो पूरा एक्ट आप पढ़े तो उस पूरे एक्ट का जो नटशल निकलता है वो ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी रियासत पाकिस्तान को जिससे नुकसान हो, रियासत पाकिस्तान को जिसकी वजह से कोई आप कह रहे हैं नुकसान हो सके, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, आया वो कोई तस्वीर हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई चीज़ हो जो हुकूमत या हुकूमती अहदेदार की तरफ से आपको बताई जाए, तो अगर आप उसको आउट करते हैं, अगर आप उसको किसी से ओपन करते हैं, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि वो इस पर ना सिर्फ सख्त से सख्त एक्शन ले, बल्कि इस वक्त उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके तहत भी अगर ये बनती है कार्रवाई तो ज़रूर की जाए। मैं ज़रा हिलाली साहब को शामिल कर लूँ, फिर मैं इस पर आती हूँ कि ये सिर्फ एक मामला है या उस पे आगे। हिलाल साहब, आपका इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर क्या रिएक्शन है वो भी बताएं, और ये भी बताएं कि ये सारा इत्तफाकन ऐसी बातें मुंह से स्लिप्स ऑफ टंग हुए जा रही हैं या कोई पॉलिसी नजर आ रही बाकायदा कि ये इस किस्म की कंट्रोवर्शियल बातें करेंगे? अब देखिए, पहली बात तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी को कौन सा पागल कुत्ते ने काटा था कि वो जाके ऐसा बयान दें, कहें, इसलिए कि ये बयान ही झूठ है। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्यों झूठ है। ये टाइम सीक्वेंस में झूठ है। नंबर 1, हुआ ये होगा कि शाह महमूद कुरैशी ज़रूर कहा होगा, मगर शाह महमूद कुरैशी तो एक एक्टर है ना, वो तो आपको पता है वो एक्ट कैसे करता है। वो शेक्सपियरियन डिस्कोर्सेस देता है पोडियम से, आपने सुना होगा, इधर हाथ फेंका, एक दूसरा हाथ उधर फेंका। इसने कहा होगा कि यार ये खामखा हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, ये पास नहीं करने दे रहे हैं, ये रेजोल्यूशन में यूनानिमिटी नहीं हो रही है, तो इसको डराओ। मेरा तो ख्याल में ये है, इसलिए कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। पहली बात तो ये है कि पुलवामा के बाद आपको याद होगा कि हिंदुस्तान ने कहा कि हम पाकिस्तान को अटैक करेंगे।
फट करके पाकिस्तान का जवाब होगा कि अगर तुम अटैक करोगे हम अटैक करेंगे, वापस रिटेलिएट करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, हिंदुस्तान ने अटैक किया, आपको पता है 1 कौवा और 11 पेड़ उन्होंने मारा। तो वाशिंगटन ने हमें कांटेक्ट किया, ये बाय द वे एक वेरी गुड आर्टिकल लिखा हुआ है एजाज हैदर ने, वाशिंगटन ने हमें कांटेक्ट किया और वाशिंगटन ने हमें कहा मत मारो, मत जवाब दो, मत। हमने कहा टू हेल, हमने मारा, मगर इसलिए कि वाकई हमारे में डैमेज नहीं हुआ था। हमने उनके 4 टारगेट सेलेक्ट करके टारगेट्स के बिल्कुल साथ वो बम फेंका, कोई डैमेज उनका नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कौन फोन किया आपको पता है? DGISI को नैब उनका रॉ का DG फोन किया। रॉ इंडिया का खुश एजेंसी जो है इंटेलिजेंस एजेंसी, जी बिल्कुल, उन्होंने फोन किया, कहने लगा हम तुम्हारे को इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, उन्होंने फ़ोन करके धमकी दी हमारे DG को। उन्होंने कहा हम तुम्हारे को मिसाइल्स अटैक करेंगे 3 जगह। फट करके जवाब उनको मिला, तुम करोगे तो हम 9 जगह मारेंगे। फौरन वाशिंगटन को ये बात पहुंची और ये मामला ख़त्म हो गया। इंडिया भाग गया, डर गया। नाउ ये क्या ज़रूरत थी इसको आके कहने के हमारा जो भी है पसीना आ रहा है। एक दूसरी बात, ये एक स्लिप ऑफ द टंग नहीं है, ये कॉन्शियस एक्ट है, ये एक डिलिबरेट एक्ट है, ये नवाज शरीफ की इजाजत के बगैर हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि एक कानून है ऐसे लोगों के लिए। इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स की बिल्कुल सही कहा, मैं कुछ और कहता हूं। मैं कहता हूं एक कानून है और वो रिक्वायर करता है, लाजमी है कि ऐसे लोगों को पनिश किया जाए। और आपको मैं पूछना चाहता हूं, एक मेंबर रिजाइन किया है इस पार्टी से, नून लीग से? एक मेंबर ने कहा है कि ये गलत कहा है पब्लिकली। तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये लोग जो हैं, जब तक इनको आप सजा नहीं देंगे, तो अल्ताफ हुसैन को आपने क्यों सजा दिया? माफ करिए, ये है वक्त उनको बताना कि लॉ इज इक्वल। अगर हिलाली साहब आपने लॉ की बात की, तो मैं भी आज एक लॉ एक्सपर्ट को सुन रही थी, उनका ये कहना था कि आर्टिकल 66 तो ये कहता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस, इमरान साहब, कोई भी जो बात मेंबर रुकने पार्लियामेंट कहता है उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई मुकदमा नहीं हो सकता कोई, अगर वो कोई बात कर रहा है। तो अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस जो कि ये बात कही है, तो उनके अगेंस्ट इस पे कोई मुकदमा नहीं बन सकता। नहीं, लेकिन जो उन्होंने अपनी तरफ से टूटी फूटी उसकी तरदीद की है, वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं ना की, तो उसमें तो वो इतराफ कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है हिलाली साहब, मैं ये कहता हूं कि आप जरूर सियासत करें, आप सियासत में एक दूसरों के कपड़े जरूर उतारें जिस तरह से आप उतार रहे हैं, लेकिन आप कौमी सलामती को तो दाव पे ना लगाएं। आप रियासती इदारों का और रियासत का तो ख्याल करें। इस तरह से आप अपने पता नहीं क्या अज़ाइम है जिनको आप हासिल करना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कि इस तरह की चीजें करके आप भी समझते हैं कि ये दानिस्ता किया जा रहा है, ये पॉलिसी है? मैं आपको एक बात बताऊं, अभी इस पे हिलाली साहब, अभी जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब, उन्होंने ये खबर भी एक टीवी प्रोग्राम में ब्रेक की है कि ये जो अयाज सादिक ने किया, ये बाकायदा इसकी एक मीटिंग हुई है जिसमें मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कुछ और लोग थे, और उस मीटिंग में ये तय किया गया है और ये सारी चीजें हुई है। उस प्रोग्राम में तलाल चौधरी भी उनके साथ थे। अच्छा, मैंने नहीं देखा उनका प्रोग्राम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तलाल चौधरी ने उस पे इतराज किया और कहा जी मैं तरदीद करता हूं। भट्टी साहब ने कहा जी अच्छा, अगर आप तरदीद करते हैं तो मेरी तो ये न्यूज़ है, आप साबित कर दें कि ये नहीं हुआ तो मैं मान लूंगा। अब अगर ये बात आप सच मान लें कि वाकई जो भट्टी साहब कह रहे हैं ऐसे हुआ, तो इस पे फिर इसकी आप देखें इंटेंसिटी मजीद बढ़ जाती है। मैं समझता हूँ इस चीज को अब इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। लाइट साहब मुझे प्लीज मौका दें, मैं ब्रेक लेके आपके पास ही डायरेक्ट आऊंगी और आप इस पे कमेंट कीजिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत सेंसिटिव मामला है, इस पर सबको यकीनी तौर पर बहुत सेंसिटिव होकर स्टेटमेंट जारी करना होगा, लेकिन इस पर मजीद भी डिस्कशन करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि हम बात कर रहे थे अयाज सादिक साहब के बयान की और उसके बाद जो रद्द अमल आ रहा है उसके हवाले से, अयाज साहब जो आप कमेंट करना चाह रहे हैं वो भी प्लीज़ दे दीजिए, और मुझे ये भी बता दीजिए कि सिर्फ क्या आप समझते हैं अयाज सादिक साहब के खिलाफ जो कार्रवाई है
وہ کرنی چاہیے گورنمنٹ کو, یا پھر جو ایک تسلسل کے ساتھ سٹیٹمنٹس ایسے آ رہے ہیں اس کے بعد پوری نون لیگ کو بین کرنا چاہیے؟ اب تو یہ بھی ڈیمانڈ اٹھنے لگی ہے. دیکھیے بات سیدھی سادی ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں خطرہ ہے, شدید خطرہ ہے ایسے سٹیٹمنٹ سے, ایسے احمق لوگوں کو جو اسپیکر اور پرائم منسٹرز بتاتے ہیں. یہ کیوں خطرہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. خطرہ یہ ہے کہ اگلے دفعے جب یہ ہوگا, اور ہوگا, کون سمجھتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ لڑائی نہ ہو, بالکل ہوگا, وہ ہوگا. پتہ کیا, جب وہ دھمکیاں دیں گے ہمیں اور ہم یہ جواب دیں گے کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں, وہ کہیں گے یار وہ یاد ہے انہوں نے کہا تھا ایک ہمیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور ان کی حالات, ارے بھائی اسپیکر خود اور فارن منسٹر خود کے ڈسکرائب کر رہا تھا ان کی حالات کیا تھی. مارو ان کو 2-4 سے بھاگ جائیں گے, اور پھر کیا ہوگا, ہم جوابی کارروائی کریں گے. اور بھائی وی آر نیوکلیئر پاورز. تم ایسے مس انڈرسٹینڈنگ اسپریڈ کر رہے ہو, کس قسم کے بندے ہوں. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں سیاست دان تباہ کر دیں گے اس ملک کو, ایسے ہی. آپ بات سمجھ سکتی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, آپ سمجھ گئی نا. مجھے کوئی فکر نہیں ہے. یعنی آئندہ کوئی ایسی میٹنگ ہوگی تو کوئی کیا بات کرے ان کے سامنے. ویری رائٹ. یس. اور اب میں اپنے آپ کو شاید کانٹریڈکٹ کر رہا ہوں جب میں کہوں گا کہ شکر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو یہ صرف ایک پروپیگنڈا پہ استعمال کر رہا ہے. دعا کریں کہ وہ سیریسلی اس معاملے کو نہیں لیتے ہیں. حالانکہ مودی جو ہے ان پڑھ فیک ڈگری ہولڈر, اس کو کیا کچھ پتہ ہے, اور مسلمان سے وہ نفرت کرتا ہے. مگر اگر وہ واقعی کنونس ہو جائیں کہ واقعی یہ پریشانی تھی جو ہمارے ڈرامیٹک فارن منسٹر شیکسپیرین ایکٹر جو بتا رہے تھے, تو میں پھر سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. نہیں ہلالی صاحب, لیکن پھر اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, یہ تو آپ صحیح کنسرن کر رہے ہیں ہلالی صاحب کی سینسیٹیو معاملہ ہے. پھر آئندہ تو یہ قومی سلامتی کی میٹنگز میں سوچتا ہی بندہ رہ جائے کہ بھائی ان کے سامنے کیا بات کریں کیا نہ کریں. ہلالی صاحب کی اس بات سے متفق نہیں ہوں, یہ جو مرضی کر دیں, ہمارا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک آخری چیز مجھے بتانے دیں میرے طرف سے, آپ پھر بات کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کے اگر آپ کے پاس لیڈرز ہیں جو قانون بھی توڑتے ہیں پھر بھی آپ کچھ نہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ اوور ری ایکشن, ارے نہیں ایسا بھائی کب تک. واٹ از دا پرپس آف لاز. اور یہ ایسے بیوقوفوں کو, ہماری الیکٹریٹ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو خریدے جاتے ہیں. ٹھیک. آپ کو دیکھ رہے تھے کراچی میں کیا ہوا, کس قسم کے لوگ لائے تھے, وہ خریدے جاتے ہیں. وہ پھر اس کے لیے ووٹ کر دیں گے اور یہ کہیں گے عوام کا طاقت, عوام سر عمران صاحب بھی کچھ بھائی ان ایجوکیٹڈ illiterate poverty stricken people. اچھا لالی صاحب, جس طرح سے بھی وہ بات یہ ہے کہ جو الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ تو پھر چاہے پیسے دے کے آئے یا جیسے بھی آئے کہلاتا تو یہی ہے نا کہ الیکٹڈ ہے. بات وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انڈیا کبھی بھی اس لیے جرت نہیں کرے گا کہ اب آپ دیکھیں پلوامہ کے بعد جب انہوں نے کیا تو انہیں جو جواب ملا, اگر انہیں اس طرح کا جواب نہ ملا ہوتا ہلالی صاحب تو پھر وہ ضرور ریئیکٹ کرتے. اس کے بعد جب انہوں نے یہ کہا, را کے چیف نے جب ISI چیف کو یہ کہا کہ ہم 3 میزائل اٹیک کریں گے, تو انہیں پتہ تھا, جب جواب یہ ملا کہ ہم 9 کریں گے تو انہیں پتہ تھا کہ جو ہمارے ٹارگٹ جو ہیں اس پہ نشانہ کر کے ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, تو وہ واقعی 9 اٹیک بھی کر سکتے ہیں. اس لیے ہماری تو افواج کی جو اسٹریٹجی تھی اس کی وجہ سے ہم لوگ بچے اور انڈیا. لیکن مجھے یہ بتائیں نون لیگ کیوں سیاسی خودکشی کرنے پہ تلی ہوئی ہے؟ آپ جیسے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی بائی ڈیزائن اس طریقے سے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, مطلب بھٹی صاحب کی آپ نے خبر کوٹ کی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں, اب سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے نا, ان کے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا. اب اگر مسلم لیگ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بیانیہ جو اگر اس طرح کا وہ لے کے چیزیں چلیں گی اور کنٹروورسی جنریٹ ہوگی اور عوام میں ان کے بیانیے کو مزید تقویت ملے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ریاست پاکستان کا معاملہ آتا ہے نا, آپ کو کسی سے 1001 اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن آج بھی ایک بات کو سمجھے کہ یہ پاکستان ہے تو سارے سیاسی جماعتیں ہیں, یہ پاکستان ہے تو یہ سارے ممبر قومی اسمبلی ہیں. اگر کوئی بین وین کریں گے پھر یہ اور مظلوم بن کے آ جائیں گے. میں لیکن یہ نہیں سمجھتا اس کو پرواہ نہیں ہے, اس کو پرواہ نہیں ہے. بین کرنا ہلالی صاحب کسی چیز کا حل نہیں ہے. حل کیا؟ جب حل یہ ہے کہ جو ایسا بندہ ہو جو ایسی چیز کرے, کوئی بھی ہو اکراس دی بورڈ, اس کو آپ سخت ایکشن لیں, اس کو مثال بنا دیں تاکہ کوئی دوسرا دوبارہ اس طرح کا کوئی ایکشن کرے
کرنے کی جرت نہ کرے. لیکن اگر آپ ایسا کام نہیں کریں گے, آپ اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیں گے, تو پھر مختلف لوگ جو ہیں وقتاً فوقتاً مختلف چیزیں کرتے رہیں گے. لیکن عمران صاحب یہ تو کنٹینیوسلی ہو رہا ہے نا. پہلے آگ لگانے والی تقریر نواز شریف نے کر دی, پھر وہ قائد اعظم کے مزار پر انہوں نے وہ سارا ہنگامہ کھڑا کر دیا, پھر وہ کوئٹہ گئے تو وہاں پہ علیحدہ بلوچستان ریاست کا کر دیا, چلو جی اس کی بعد میں تردید کر دی اویس نورانی صاحب نے, اب چوتھا یہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے گلشرہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ تواتر کے ساتھ آپ کے پی ڈی ایم میں یہ ہو رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں پھر؟ سمینا, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت پہ بھی بہت اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وزیر اعظم صاحب صرف ٹی وی پہ آ کے نہ کہ مذاکرات کی میں دعوت دیتا ہوں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاسی ٹیمپریچر کو نیچے لانا حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت پہلا قدم لے, حکومت اس طرح کے اقدامات کرے اور سیاسی ٹیمپریچر کو نیچے لائے. اگر کبھی فواد چودھری صاحب متنازع بیان دے دیں گے, کبھی شہباز گیل صاحب کھڑے ہو کے ایسی باتیں کریں گے, تو پھر یہ ساری متنازع بیان ادھر سے آتے ہیں, پھر وہ ادھر سے جوابی کاروائیاں آتی ہیں. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں, مگر ایک ہی چیز میں کہنا چاہتا ہوں, میری بات سنیے جی, لاسٹلی آپ کے پاس ہی آؤں گی علی صاحب, بس 1 منٹ. یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ ایک آدمی آپ کو مکہ مار رہا ہے تو آپ نے بھی آگے سے مکہ مار دیا. مہذب معاشروں میں آپ کو قانون کی بالادستی سے چلنا پڑتا ہے. قانون کی بالادستی اگر نہیں کریں گے ہلالی صاحب, اگر آپ ان سے نہیں نپٹیں گے تو کیسے کریں گے؟ باپ بیٹی, یار باپ بیٹی داماد گرینڈ سن یہ سب چور ہیں بھائی, یہ سب چور ہیں, پکڑے گئے ہیں. ہم نہیں تو ملک نہیں, یہ ان کا آخری سلوگن ہے, یاد رکھیں, آخری سلوگن ان کا. ان کو پرواہ نہیں ہے یہ ملک اگر بچے یا نہیں. وہ تو ہم لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ, ابھی میں نے کل پڑھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں $30 بلین, 30 ارب. دنیا کے سب سے 10 پولیٹیشنز میں شاید نمبر 1 یا 2 ہے یہ کرپٹ پولیٹیشین میں. دیکھیے, افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے, مجھے تو یہ نہیں آتا ہے. یہ آدمی کہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں اس آدمی کو, بار بار اس کو لاتے ہیں, بار بار اس کو ووٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ کیا کر رہا ہے. اب یہ ایویڈنس جو آ رہی ہے اس پہ بھی چھوٹ جائے گا. ایک سیاستدان پاکستان میں پکڑا نہیں جاتا ہے, یہ بھی چھوٹ جائے گا. لالی صاحب کا غم و غصہ دیکھ رہے ہیں, نہیں بچیں گے ایسے. بالکل صحیح ہے, اور کہیں نہ کہیں 12 لائن ڈرا کرنے کا وقت آ گیا. ناظرین, اسی پوائنٹ کے اوپر ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ایک اور اہم ایشو اسلام فوبیا کے حوالے سے, عید میلاد النبی پر آج ضروری ہے کہ اس پر بات کی جائے. ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھیں. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں آج ہم خاص طور پر اسلام فوبیا کے حوالے سے بات کریں گے, اور یہ آج کے دن ہم اسپیشلی اس لیے بھی بات کریں گے کہ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے جوش و خروش, روایتی عقیدت و احترام سے جہاں منائی گئی ہے, وہیں ایک غم و غصے کی لہر بھی تھی آج, اور اس کی وجہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخی کی جا رہی ہے مغرب کی جانب سے, اس پر جس طرح سے مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے جو غم و غصہ پایا جاتا ہے وہ بھی ایک ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے. تو آج اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ کیا بار بار گستاخی کی وجہ یہ اسلام فوبیا ہے, اور آخر ہم کیوں اس کا تدارک نہیں کر پا رہے ہیں, کیوں ہم اپنی بات سمجھا نہیں پا رہے ہیں, اور مسلمان امہ کے پاس آخر کیا آپشنز ہیں اس کے تدارک کے لیے. اس حوالے سے آج ہم نے خاص طور پر دعوت دی ہے بات کرنے کے لیے عادل نجم صاحب کو. تجزیہ کار بھی ہیں, اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین ہیں بوسٹن یونیورسٹی میں, اور ہمارے ساتھ وہیں سر موجود بھی ہیں. سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کو ویلکم کہتی ہوں عادل نجم صاحب پروگرام میں. سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ ہی بات کا آغاز کروں گی اس موضوع کے اوپر. عادل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اسلام فوبیا کیا ہے, اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں جو بار بار گستاخی ہے اس کی وجہ یہی اسلام فوبیا ہے, یا اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد ہیں؟ دیکھیں, اسلاموفوبیا اب ایک اصطلاح بن گئی ہے, لیکن یہ کوئی اور یہ ایک تاریخی ایک حقیقت ہے کہ معاشروں میں جو آپ ایک تاریخی, جس کو جاوید جبار صاحب کہتے ہیں کہ نہ صرف لا علمی لیکن بد علمی جو ہے خصوصاً مغرب میں اسلام کے بارے میں, اس کی روٹس تو پرانی ہیں. لیکن جہاں تک آج کی بات ہے, میرے خیال میں ہمیں خود بھی اس کے یہ سوال بڑا اہم ہے, اور آج کے دن خصوصاً اہم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو ہے وہ ایک نہیں, وہ بار بار ہو رہی ہے.
اگر ہم اسی انسیڈنٹ کو دیکھ لیں تو پہلی گستاخی یہ ہوئی کہ کچھ کارٹون بنائے گئے. ایک رسالہ جو تھا جو اپنے آپ کو ایک مزاحیہ رسالہ سمجھتا تھا وہ مزاح کی حد سے کہیں آگے نکلا, اس سے لوگوں کو غم ہوا. لیکن دوسری گستاخی یہ ہوئی کہ اس غم کے نتیجے میں جو غصہ آیا اس میں قتل ہو گیا. جی. اور جو ایک ایسے جو لوگ رسول کے پیروکار ہیں انہوں نے کیا. پھر گستاخی یہ ہوئی کہ ایک رفٹ آ گئی اور ایک گفتگو شروع ہو گئی جس میں غم بھی کم تھا, غصہ زیادہ تھا اور سوچ بہت کم تھی. پھر جو فرانس میں میکرون صاحب کی طرف سے ہمیں بات سننے کو آئی اس میں ایک ہمیں یہ نظر آیا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ایک انڈرسٹینڈنگ اس بات کی نہیں ہے کہ رسول کا جو مرتبہ ہے مسلمانوں کے لیے, جو صالحانہ عقیدت ہے, وہ کس لیول کی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ٹیچر کو قتل کر دیا گیا, اور اگین وہ کس کے نام پہ کیا گیا؟ میرے رسول کے نام پہ کیا گیا. اب ہم نے دیکھا کہ چرچ میں جا کے جو ہے غصے کا اظہار جو ہے وہ چاقو چھریوں سے ہو. تو یہ جو تمام چیز ہے میرے خیال میں نہ صرف یہ اسلاموفوبیا ہے, لیکن ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا رسول کے پیغام, ان کی سیرت, دیکھیں نا کوئی اگر مشکل چیز آتی ہے تو میرا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کرتے. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ میں کوئی خدا کے پیغمبر کی طرح ہوں, لیکن سیرت کی وجوہات کی وجہ یہی ہے نا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میرا جو عمل ہے میں اس کی پیروکار کروں. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت ڈیپ فشر ہے جس میں سیاست بھی ہے. سیاست پہ میں نہیں آیا, لیکن سچی بات یہ صرف ریلیجن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ گلوبل پالیٹکس کا مسئلہ ہے اور اس میں بہت سے محرکات ہیں. لیکن یہ تمام سوال میری نظر میں عادل صاحب آپ ساتھ ہی رہیے. عمران صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا میں تھوڑا ان کی طرف بھی لے کے جاؤں گی. عمران صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے یہ بار بار توہین رسالت کی جا رہی ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے چونکہ مغرب میں وہ ابھی تک اس چیز کو ریئلائز نہیں کر پا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے وہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے. آخر کہیں نہ کہیں تو ہمیں لمٹائز کرنا ہے نا کہ آزادی اظہار رائے کہاں تک ہے اور کہاں تک دوسروں کے لیے جذبات مجروح نہ ہوں, اس کی لمٹ کہاں تک ہے؟ سبینہ میرے نزدیک اس میں 2-3 چیزیں ہیں. جیسے ابھی عادل نجم کہہ رہے تھے نا سیاست بھی اس میں شامل ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ سب سے اہم بات ہے. اس سے اہم موضوع کم از کم میرے نزدیک تو کوئی نہیں ہے کیا؟ میرے نزدیک کہانی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جو قرآن پاک ہے, اللہ تعالیٰ کی الہامی مختلف جو کتابیں تھیں اس میں اب آپ دیکھ لیں یہودیوں نے, عیسائیوں نے, مختلف لوگوں نے ان کتابوں میں تحریف بھی کر لی, ان میں چیزیں بھی ہوگی, لیکن قرآن پاک کیونکہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا, اس لیے اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف ہو نہیں سکی. اب جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں ان کو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد, ہر کچھ عرصے کے بعد ایک ٹیسٹر بھی لگا کے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جذبہ ایمانی جو ہے مسلمانوں کا وہ کہاں تک ہے, اس کو کس طرح سے ہم کمزور کر سکتے ہیں. کیونکہ بہت ساری چیزوں کے بعد وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ مسلمان قوم کو اس وقت تک بالکل تباہ و برباد نہیں کیا جا سکتا جب تک ان کے دلوں سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نہ کر دیا جائے یا کم نہ کر دیا جائے. اب اس میں بڑی جو سب سے اہم بات ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہودیت کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے سامنے ہے کہ اگر ہولوکاسٹ پر بات کی جائے تو اس کا نہ صرف برا مناتے ہیں بلکہ اس کو وہ کہتے ہیں جی یہ تو تعصب ہے, اور اس کو یہود دشمنی تک وہ قرار دیتے ہیں. امریکہ میں ابھی جو حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے نسلی فسادات ہوئے تو آپ وہ دیکھیں کیا ہے, سیاہ فام کے حوالے سے ایون کو بات کی جائے کچھ کی جائے تو اس کو ریسزم قرار دے دیا جاتا ہے. اسی طرح عیسائیت کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جب مسلمانوں کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا اظہار رائے کی آزادی. تو میرے بھائی کیا اظہار رائے کی آزادی ساری مسلمانوں کے لیے اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ ہمارا ایمان یہ, میں آپ کو ایک حدیث یہاں پہ کوٹ کر دیتا ہوں, صحیح حدیث ہے کہ کوئی بھی ایمان اس وقت کامل ایمان نہیں اس کا ہو سکتا جب تک اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اپنی اولاد, اپنے ماں باپ, اپنی عزت یعنی سب سے بڑھ کے نہ ہو. بالکل ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے, مفہوم اس حدیث کا یہ بنتا ہے کہ ایک صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم زندگی میں تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو صحابی نے فرمایا کہ جی میری خواہش ہے کہ میں اسلام کی خاطر لڑتا ہوا اسلام کی حرمت کی خاطر لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں اور میری جسم کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں, بالکل چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھ جاؤں, اور اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے روز جب مجھے دوبارہ کھڑا کرے اور میرے ٹکڑے جوڑے تو مجھ سے پوچھے
کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، تو میں نے کہا جی میں یہ کہوں کہ میں نے اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے اسلام کے لیے اپنی جان دے دی اور اللہ بھی اس سے خوش ہو کے مجھے جنت میں دے دی. اب بات یہ ہے آپ کو یعنی دین کا حق تو یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا ہلالی صاحب کو بھی شامل کروں. ہلالی صاحب، بائیکاٹ بھی کیے جاتے ہیں مصنوعات کے، پروٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی لگ رہا ہے کہ ہم اپنا مدعا جو ہے وہ سمجھا نہیں پا رہے ہیں. ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں تو پھر آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس؟ میرے خیال میں کہ ہم لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. اور ہم لوگ کے مطلب ہے جو میں نے ابھی تک بات سنا ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرووکیشن جو ہے، پرووکیشن ایک ڈیفنس ہے لاء میں، ہمارے قانون میں، پاکستان کے قانون میں اور دوسری دنیا کے قانون میں. تو آپ اگر کسی کو جو آپ کو آ کے پرووک کرے گا، اس کا پھر جو بدلہ ہوگا وہ لاء لیگلی ریکگنائزڈ ہے، ایک قسم کا ڈیفنس ہے. نمبر 1. دوسری بات ہے، کون کہتا ہے کہ ویسٹرن سوسائٹی میں یہ قانون نہیں ہے جو سزا دیتے ہیں لوگوں کو جو ریلیجس ہیٹریڈ کو پروموٹ کرتے ہیں؟ میں نے اس پہ تھوڑا سا آج کام کیا ہے. آپ مجھے کون کہتا ہے کہ رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن انلمیٹڈ ہے؟ بالکل نہیں ہے. انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، UN کا لکھا ہوا ہے کہ ڈیو ریسپیکٹ ریگارڈ ٹو مورلز اینڈ پبلک آرڈر. یہ پبلک آرڈر کی بات نہیں ہے. انٹرنیشنل کمیشن آن ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ریشل ڈسکریمنیشن، وہ تو ہیٹ اسپیچ کو آؤٹ لا کرتا ہے. مگر ٹھہریے، ایک منٹ ٹھہریے. آپ ٹھیک کہتی ہیں، ایک منٹ ٹھہر کے یہ ٹھیک اگزامپل دیکھیں. وہ اگزامپل ہے موریسن ورسز فرانس. یہ قانون ہے فرانس کا کہ آپ غیر اینٹی سیمیٹک سٹیٹمنٹس، اس کا مطلب ہے یہودیوں کے خلاف آپ سٹیٹمنٹس، یہودی کمیونٹی خلاف آپ نہیں دے سکتے. وہ ایک پرمیشبل لا، وہ امپرمیسبل بائی لا. تو آپ مجھے بتائیں، یہودیوں کو آپ نہیں کرٹیسائز کرتے جیسے عمران کہہ رہا تھا، اور آپ مسلمانوں کو کر سکتے ہیں؟ یہ ہے فرینچ ہپوکریسی. یہ ہے ان کی کیا کہتے ہیں، زلال، ڈبل سٹینڈرڈز. بالکل ٹھیک ہے. صرف ایک سیکنڈ ہلالی صاحب، اور کچھ نہیں. دیکھیے ویسٹ ہلالی صاحب صرف فرانس میں ویسٹ کو نہیں، ختم کرنے کے پہلے، ویسٹ کو گالیاں دینے کے پہلے، ایگزیکٹلی آسٹریا میں بھی ہے، بیلجیم میں، چیک ریپبلک میں، جرمنی میں، آٹو پریمنیگا ورسز آسٹریا، جرمنی میں بھی ہے. تو کون کہہ رہا ہے نہیں ہے؟ یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. یہ گندا آدمی میکرون، یہ ان پڑھ آدمی میکرون، زیادہ غصے کی وجہ بھی یہی بنی کہ ان کی اسٹیٹ کھڑی ہو گئی اس چیز کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. ہلال صاحب، مجھے تھوڑا سا پلیز موقع دیجیے گا، چونکہ گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں، انہیں بھی ہم ان کی بھی رائے لیں. عادل نجم صاحب، پھر کیا کیا جائے؟ آپ سمجھتے ہیں اب UN کی جانب سے تو ایک بس یوں سمجھ لیں کہ ہومیوپیتھک سا اسٹیٹمنٹ تو جاری ہوا ہے، لیکن کیا اس معاملے کو لے کر کے ہم عالمی عدالت انصاف میں جا سکتے ہیں؟ کون سا فورم ہو جہاں پر اس چیز کو ڈسکس کیا جائے کہ بھائی آپ کی آزادی اظہار رائے یہاں تک ہے اور آگے ہمارے جذبات یہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ پھر کہاں ڈسکس ہو؟ میرے خیال میں 3 چیزیں کی جائیں. آپ کا ایگزامپل اچھا ہے. 3 چیزیں کی جائیں. پہلے تو سوال اپنے آپ سے پوچھا جائے کہ کیوں ہو رہا ہے، اور سچی طرح سے پوچھا جائے کہ اگر ہم دوسروں سے ٹالرنس مانگیں گے، اگر ہم دوسروں سے احترام مانگیں گے، تو ہمیں یہ بھی سوال پوچھنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنی ملک میں اور دنیا میں وہ احترام دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، تاکہ ہماری بات میں وزن ہو. یہ سوچا جائے کہ ہماری اپنی نبی کی سیرت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں. دوسرا جو ہے وہ گفتگو جس کی آپ نے بات کی. میرے خیال میں گفتگو صرف مسلمان ملکوں کی نہیں چاہیے، اس کو یونائٹڈ نیشنز میں بھی دوسرے گفتگو جو ہے وہ مسلمان اور غیر مسلم ممالک کے درمیان ہونی چاہیے، رائٹ. اور اس کو میرے خیال میں ان دیٹ سینس آئی تھنک پرائم منسٹر نے جو خط لکھا اور اس ایشو کو جو ریز کر رہے ہیں، وہ ریز کرنے کا صرف طریقہ یہ نہیں کہ تم بڑے گندے ہم بڑے اچھے، کیونکہ ہم بڑے اچھے پروو کرنا بڑا مشکل ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یار ہمیں بیٹھ کے دنیا کی فلاح کے لیے اس کی ضرورت ہے. ہم اب اس سیاہ دور میں نہیں ہے جہاں مذہبوں کے نام پہ صرف، یا ہم نہیں ہونا چاہتے جہاں مذہبوں کے نام پہ جو ہے خون خرابہ ہو. اور تیسرا جو سب سے بڑا اور سب سے اہم ہے وہ تو عمل ہے. دیکھیں اگین ہمارے پاس آج کے دن خصوصاً
ہمارے پاس تو ایک نمونہ موجود ہے نا, ہمارے پاس ایک ایگزامپل موجود ہے, ہمارے پاس سیرت موجود ہے, ہمارے پاس موجود ہے کہ جب نبی کریم کی ذات پہ ان کی ہوتے ہوئے حملہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا, بسکٹ کھانے بند کر دیے فرینچ. انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا, اپنے عمل سے ثابت کیا, کسی نے کوڑا ڈالا تو اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ جو بدگمانی یا بدنیتی یا بد تہذیبی دوسری طرف سے آئی ہے, ہم اس کے مرتکب نہیں ہوں گے. عادل صاحب مجھے موقع دیجیے گا, میرا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. جی لال صاحب آپ کچھ لاسٹ کامنٹ کرتے ہیں پھر میں اجازت لوں گی. جی سر. بھائی یہ قانون جو بنے گئے ہیں یہ انسانوں کے لیے بنے گئے ہیں, نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بنے گئے ہیں, یہ ہم انسان کے لیے بنے گئے ہیں, ہم ڈیفیکٹو لوگوں کے بنے گئے ہیں. آپ ہر وقت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان کے طرح صبر دکھائیں, ان کے طرح یہ دکھائیں. اگر ہم دکھا سکتے تھے تو شاید ہم دکھاتے, مگر ہم نہیں دکھا سکتے ہیں. قانون بنتا ہے آرڈنری مین کے لیے جو چلتا پھرتا ہے. تو اس قانون میں آپ کے ملک میں فرانس کو میں کہہ رہا ہوں یہ قانون ہے, اور آپ کا صدر جو ہے یہ قانون کو وائلیٹ کر رہا ہے, اور یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن ہے جو کہتا ہے امپلیمنٹ کرو, تمہارا فرض ہے, اور تم نہیں کر رہے ہو. اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو کہو کہ کوڑا نہ. قانون موجود ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے. ختم ہو میرے گیا سے بھی سن لیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عادل صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا, یہ باتوں کی حد تک تو بڑی ٹھیک ہے, لیکن جب تک آپ ویسٹ کو یہ میسج نہیں دیں گے, ہم مسلم امہ مسلم امہ مسلم اللہ امہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا جب اسرائیل کے حوالے سے 1973 میں یہ کام ہوا اور شاہ فیصل نے کھڑے ہو کے کہا کہ پورا مڈل ایسٹ ان کو پیٹرول بند کر دے, $3 فی بیرل سے جیسے قیمت بڑی ان کو نانی یاد آ گئی. تو سر بعض اوقات آپ کو ڈنڈا بھی پکڑنا پڑتا ہے, آپ سٹرونگ میسیج دیں. آپ تو رسمن بھی ایک OIC کا اجلاس بھی نہیں بلا رہے. ہمارے مسلمان حکمرانوں کے ایمان جو ہیں وہ پختہ ہوں گے. یہ پیغمبر کے لیے قانون نہیں بنے ہوئے ہیں, ان کے لیے تو ہم سب جان دینے کو ایک سیکنڈ کی اگر بات کر سکوں, میں بالکل ایگری کرتا ہوں. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ میسج نہ دیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چاکی چھریوں سے میسج دے رہے ہیں وہ ہمارا میسج نہیں ہے. تو جو OIC کی بات بالکل درست, کاش OIC میں اتنا دم ہو کہ مل کے بیٹھ سکے, کاش OIC میں اتنا دم ہو, اور ہمیں یہ چاہیے, پاکستان کو لیڈرشپ لینی چاہیے کہ یونائٹڈ نیشنز میں اس کو ایز اے ہیومن رائٹس ایشو اٹھائے, تاکہ اسی لیول پہ جس چیزوں میں جن کا پہلے ذکر کیا گیا, جو اینٹی سیمیٹکنیس ہے یا ریس ہے, اسی لیول پہ اس کو ڈالا جائے. میں 100% اگری کر رہا ہوں, لیکن میں صرف ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری بات میں وزن صرف تب ہوگا جب ہمارا عمل بھی ساتھ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. عادل نجم صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. بالکل وقت ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے, عمل بھی ضروری ہے, اسٹرانگ میسج بھی ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر جتنے اور فورمز ہیں جہاں پر یہ بات کی جا سکتی ہے, آواز اٹھائی جا سکتی ہے, اٹھنا ہوگا, اٹھانا ہوگا. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.